बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है अपना कीमती फीडबैक देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और नून लीग का जो मैच फिक्स हुआ था 8 फरवरी से, वो आज तक जारी है। ये क्या माजरा है? उसके बाद नून लीग की तारीख। नून लीग फिरौन के दौर में भी मौजूद थी, फिर यानी हर दौर में तकरीबन रही, ज़िया तक पहुंची, बाजवा तक पहुंची। ये आपको एक पूरी हिस्ट्री बतानी है इन नून लीगों की कि हर दौर में एक नून लीग होती है और जो कहती है कि अगर आपने वर्दी उतार दी तो सारा निज़ाम दरम भरम हो जाएगा, जो वर्दी के साए में फलती फूलती है। इसके अलावा आपको बताना है कि सूरह बकर की बड़ी खूबसूरत आयत है। आयतें तो ज़ाहिर है सारी जो है ना वो खूबसूरत है, अल्लाह का कलाम है, लेकिन बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आयत है जो आज के पाकिस्तान के मामलात या जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उस पर फिट आती है। 1450 साल पहले का कलाम कि जब उन्हें कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न फैलाओ, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यानी मेरी बात आप समझ गए होंगे। मेरी बात क्या, यानी मैंने आपके सामने आयत रखी कि 1450 साल पहले ये बता दिया गया था। आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है ना वो सरासर फसाद है। इन्होंने नाम रखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि ये तहरीक इंतशार है, ये इंतशारी टोला है, ये इंतशार फैलाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं, लेकिन जो इंतशार पीडीएम के कुत खाने ने वो साल 1.5 साल में फैलाया, जो फसाद फैलाया, और फसाद को आपको पता है कि कत्ल से ज़्यादा वो जो है वो कभी करार दिया गया है। इसके अलावा ये जो अभी फरवरी के बाद जो जाली हुकूमत आई है, जो जाली मैंडेट लेकर आई है, जो मैंडेट चोरी करके आई है, जो लोगों के मैंडेट पर डाका डाल के आई है, वो जो फसाद फैला रही है वो आपके सामने है। मैं आपको ताज़ा तरीन मिसाल दूंगा कि अज़हर मशवानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को वो डील करते हैं, ठीक है। उनके 2 भाई हैं और दोनों तालीम से वाबस्ता हैं, दोनों पढ़ाते हैं। उनके उन दोनों भाइयों को उठा लिया गया है। अब अज़हर मशवानी मुल्क से बाहर हैं, ठीक है, वो सियासत में दिलचस्पी लेते हैं, जो करते हैं। उनके दोनों भाइयों को उठा लिया गया है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि शहबाज गिल के भाई को, यानी उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, शहबाज गिल के भाई को उठा लिया गया। शहबाज गिल अमेरिका में है। उसके बाद क्या हुआ? उमर अयूब और बहुत सारे लीडर वो आज मियाँ वाली गए थे और उनको जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के बाहर वो खड़ा रखा गया और उनको जो है ना वो अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। इसके अलावा सनम जावेद और आलिया हमजा के साथ आजकल ये करते हैं चीफ मिनिस्टर की हिदायत पे कि वो उनको प्रिजन वैन में बिठाते हैं इस गर्मी में और शहर में फराते रहते हैं। कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, कभी उनके घर पहुंच जाते हैं और वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं और उनके बच्चों से मोबाइल ले लेते हैं। यानी एक ऐसी अदालत में ले गए जहां पे जज के सामने उनका केस ही नहीं था। जज ने कहा मैं क्या करूं, मेरे सामने तो इनका केस ही नहीं है। अब आपको वो समझ आ रही है कि जब इनको कहा जाए कि ज़मीन में फसाद न फैलाओ तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। और मुकम्मल तौर पे जो तायीद हासिल है वो हैंडलर्स की तायीद हासिल है कि फैलाओ फसाद, मुल्क में फसाद फैलाओ, टके की यहाँ पे सरमायाकारी ना आए, यहाँ पे रेमिटेंसेस वो डाउन हो जाएं, दिवालिया निकल जाए मुल्क का, कोई परवाह नहीं है। हमारी जो ईगो है, जो हमारी अना है, उसको गन्ने का रस वो मिलता रहे, गन्ने का रस। मैंने पहले आपको बताया है 1-2 वीलॉग्स में कि बकौल फवाद चौधरी के कि इस 9 मई वाले झंझट में ना वो कई पुलिस वाले, अब ज़ाहिर है 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती, ज्यादातर पुलिस वाले कोई लखपति बन गया, कोई करोड़पति बन गया, कोई अरबपति बन गया। कसर तो उन्होंने पहले ही नहीं छोड़ी हुई थी खैर, लेकिन इस वाक़े के बाद जो 9 मई को लॉटरी लगी पुलिस की, यानी 2 चीजें आश्कार हुई
کہ پولیس اصل میں کسی اور کے گندے پوتڑے وہ دھوتی ہے. ایک تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ پولیس میں اتنی جان نہیں ہے. کرپٹ بندے میں کتنی جان ہوتی ہے اور کتنی تڑ ہوتی ہے کرپٹ بندے میں, کہ یہ کسی اور کے گندے پوتڑے جو ہے وہ بیچ چوراہے میں دھوتی ہے, کسی اور کا حکم مانتی ہے. اور دوسرا یہ کہ صحیح ان کی لاٹری لگی, صحیح, یعنی انہوں نے گھر لوٹ لیے, انہوں نے چیزیں توڑ دیں, انہوں نے جہیز لوٹ لیے. جس طرح جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت, آپ کسی دشمن کے لشکر سے جنگ جیت جائیں اور مال غنیمت آپ کی تلوار کا یا آپ کی بندوق کا حق ہوتا ہے, تو اسی طرح جو ہے وہ فساد وہ پھیلایا گیا. میں سمپل آپ کو مثال دوں گا. اب سارے ورکروں کو چھوڑیں, چلیں وہ تو ورکر, ظاہر ہے ورکر بیچارہ جو ہے اس کو عشق ہوتا ہے, اس کو جو ہے نا وہ وابستگی ہوتی ہے, وہ تو چھوڑیں, اس کے اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے. لیکن آپ جو چیئرمین ہے, آپ چیئرمین پہ جو ہے نا کیسز دیکھیں, وہ فساد نہیں ہے تو کیا ہے؟ عدت فساد نہیں ہے پورے اسلامی معاشرے میں کہ کل کو ساری عورتیں کھڑی ہو جائیں یا مرد کھڑ جنہوں نے پتنی کب طلاقیں دی تھی, فساد نہیں ہے؟ وہ جو ہار کبھی سنیے 3 ارب روپے قیمت, انہوں نے 3 ارب ایک انڈیا کے لڑکے سے قیمت لگوا لی, فساد نہیں ہے؟ فساد ہے. سائفر, اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کا کیا حال کیا, کروڑوں روپے پھونکے انہوں نے سائفر پہ, فساد. یہ ہیں ہی فسادی. رانا سنولا نے اپنی وزارت داخلہ میں جتنا عرصہ ہو رہا اس نے کیا کیا؟ 25 مئی کو انہوں نے کیا کیا؟ 9 مئی تو چلے بعد میں ہوا, 25 مئی کو آزادی مارچ پر انہوں نے کیا کیا؟ اور یہ دنیا میں کہیں بھی احتجاج ہے, جلسہ ہے, جلوس ہے, ریلی ہے, ٹھیک ہے, جب تک قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. کل کے میچ میں نہیں دیکھا, حالانکہ امریکہ میں ہو رہا تھا, نیو یارک امریکہ کے دل میں ہو رہا تھا, اور وہاں پہ عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے. عمران خان امریکہ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, وہیں پہ نعرے لگ رہی تھے, وہیں پہ جہاز اڑ رہا تھا, ریلیز عمران خان. ٹھیک ہے پیڈ تھا وہ, کیونکہ وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ آپ کر سکتے ہیں, پیسے دیں اور ایڈورٹیزمنٹ کریں. طارق متین صاحب میرا خیال ہے کہہ رہے تھے کہ 4 لاکھ روپے پہ ہائر ہوا تھا وہ جہاز, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے لگائے گئے. وہ 4 لاکھ کا جہاز ہائر ہوا تھا ایک چکر کے لیے, جس کے پیچھے وہ ریلیز عمران خان لکھا ہوا تھا. تو جب بھی ان کو آپ کہیں گے, جب بھی, کیونکہ یہ قیامت تک ہے نا, یہ کلام جو ہے وہ قیامت تک ہے, جب بھی آپ ان کو کہیں گے کہ زمین میں فساد نہ پھیلائیں, اور پھر نواز شریف کی بیٹی, وہ اسلام سے پہلے والی ہندا, وہ ڈائن, وہ الٹے پیروں والی چڑیل, یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ جس کا ایک بیٹا ہو اور جو 6 مہینے میں بھول نکل گئی, یعنی بھول نکل گئی 6 مہینے میں ایک بیٹے کی. یہ تو عمران خان ہوتا تو آپریشن کرتا نا میڈیا کہ کیا چکر کیا تھا, اصل چکر کیا تھا, جو عدت ٹٹول رہے ہیں نا بھاڑے کے ٹٹو, یہ بھونکے, تو اصل تو تب مزہ آتا نا. اور ابھی کھلے گا, ظاہر ہے کھلے گا کہ یہ کیا چکر تھا جو 6 مہینے بھی شادی نہیں چلی. یہ کھلے گا, لازمی کھلے گا, کیونکہ جو کچھ آپ کرتے ہو اس نے ریٹرن تو ہونا ہے. تو یہ فسادی گروپ جو ہے, یہ ان کو جب کہا جائے نا کہ یہ سارا کچھ, تو یہ کہتے ہیں 9 مئی 9 مئی 9 مئی, اور اصل میں فسادی یہی ہیں جو ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ابھی بجٹ آنا ہے, بجٹ میں یہ پہلے جو کچھ کر چکے ہیں, پھر یہ جو بجٹ میں کریں گے, یہ جو کچھ بجلی میں کر چکے ہیں, جو کچھ گیس میں کر چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاکھ لاکھ اللہ پاک کا شکر ہے کہ فی الحال ان کو 1 روپیہ بھی کوئی نہیں دے رہا, 1 روپیہ بھی. اور آپ نے لازمی دعا لکھنی ہے کومنٹس میں کہ اللہ پاک ان کو 1 روپیہ نہ دے, یعنی کوئی ملک نہ دے, IMF نہ دے, ورلڈ بینک نہ دے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے یہ مریں, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ان کی اولادیں مریں, اور یہ جو ہے نا یہ ان کو کینسرز ہوں اور ان کو امداد نہ ملے, تاکہ ان کے یہ جو ششکے ہیں جو اس قوم کی, اس غریب قوم کے, یہ
زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں اور کھاتے ہیں، بعض آپ نے آمین لکھنا ہے کہ ان کو 1 روپیہ کہیں سے نہ ملے۔ تو بہرحال یہ آیت کہ یہ جب ان کو کہو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں جی، ہم کوئی فسادی تھوڑے ہی ہیں، پورے ملک میں فساد پھیلا رکھا ہے انہوں نے۔ بہرحال اس کے بعد 8 فروری کو انہوں نے میچ فکس کیا تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ، یعنی رات کو 11-12 بجے تک پی ٹی آئی ایک سینئر صحافی کے بقول 180 سیٹیں جو ہے وہ جیت رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر چیف الیکشن کمشنر وہ بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی سیکیورٹی کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ کہیں چلے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو ایک نیا طریقہ، انہوں نے آئنسٹائن سے ملاقات کی، انہوں نے نیوٹن سے ملاقات کی، انہوں نے رابرٹ بوائل سے ملاقات کی، پتہ نہیں کس سائنسدان سے انہوں نے ملاقات کی، جس سائنسدان نے اس کو سکندر سلطان راجہ کو وہ طریقہ بتایا فارم 47 والا کہ ٹھیک ہے جی ہار گئے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ہم پہلا الیکشن تھوڑے ہی جیت رہے ہیں، ہم پہلے دن سے یہی کر رہے ہیں، ہم جب الیکشن ہوئے ہم نے یہی کیا، تم تو نئے آدمی ہو، ہمیں پتہ ہے سارا۔ اس سائنسدان نے اس کو فارم 47 دکھا دیا کہ اس پہ فارم 47 کو چھوڑو، پولنگ سٹیشنوں کو دفع کرو، جنہوں نے ڈیوٹیاں لگائیں، جنہوں نے ووٹ ڈالے، تمہارا ان سے کیا ہے، یہ فارم 47 وہ ٹی وی والوں کے حوالے کرو کہ جو ہے نا وہ خواجہ آصف اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے، لیکن اب خواجہ آصف جیت گئے، ریحانہ ڈار ہار گئی ہے، اور اب اون چودھری جیت گئے، سلمان اکرم راجہ ہار گئے، یہ تم کام کرو۔ تو سکندر سلطان راجہ نے بالکل وہی کیا۔ اب اس کو دینا کیا ہے اس کا پتہ بھی لگ جائے گا، کیونکہ اتنا تو جرمن شیفرڈ جو ہے نا وہ وفادار نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں سکندر سلطان راجہ کو انہوں نے کوئی چیز دکھائی ہے، سنگھائی ہے، وعدہ کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ طارق محمود جہانگیری کی الیکشن ٹریبونل میں 3 درخواستیں تھیں کہ جی یہ اسلام آباد کے تینوں حلقے کھولے جائیں، اور وہ تینوں ہارے ہوئے ہیں نون لیگ۔ انہوں نے جی تینوں نے وہ عدم اعتماد کر دیا طارق محمود جہانگیری پہ، ٹھیک ہے جی۔ وہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے کہ ہمیں طارق محمود جہانگیری پہ اعتماد نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، ہمیں تو پہلے پتہ تھا، خیر ہمیں تو پہلے پتہ تھا، کئی بھولے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جی وہ سارا کچھ یہ فیصلہ سکندر سلطان راجہ نے آج تک پچھلی ساری تاریخ دیکھ لیں، کوئی اس نے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے کسی بندے کے حق میں فیصلہ دیا ہے؟ اگر وہ فیصلہ خلاف دیتا ہے تو قاضی فیضی سے زندہ باد، وہ جو بیٹھے ہیں ادھر چلا جائے گا۔ بہرحال جی انہوں نے طارق محمود جہانگیری کا الیکشن ٹریبونل جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، کیونکہ طارق محمود جہانگیری آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ سارا ریکارڈ لے کر آئیں، اور اگر تم لوگ جھوٹے نکلے، جو کہ وہ جھوٹے ہیں تینوں نون لیگ کے ایم این اے، تو تمہیں نہ صرف سیٹیں جائیں گی بلکہ جیل بھی جانا پڑے گا۔ پھر وہ واردات کی، پرانے وارداتی یوسف رضا گیلانی نے کہ جی اس نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ ریٹائر جج بھی آ سکتے ہیں۔ اب ریٹائر جج وہ 90% ان کے پیرول پہ ہیں، کیونکہ انہوں نے قبروں میں جانا نہیں ہے، یا جانا ہے تو وہ فرض کر چکے ہیں کہ ہم سے پوچھنے ہی کوئی نہیں آئے گا، یعنی جو کچھ ہم نے ساری عمر کیا نا تو ہم سے سوال و جواب ہوں گے ہی نہیں، ہم جو ہی جائیں گے وہ کہیں گے اتارو کپڑے شاباش۔ تو ان ججوں نے کہا جو پہلے ساری زندگی گزاری ہے تو چلے یہ بھی صحیح، ابھی اور خدمت کرتے ہیں اور تازہ مال پکڑتے ہیں، کیونکہ وہ تازہ مال پکڑیں گے۔ بہرحال جی الیکشن کمیشن نے آج پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دینے کی روایت برقرار رکھی، اور طارق محمود جہانگیری سے کیس اب چلے گئے ہیں۔ اب کس کے پاس جاتے ہیں، کون ریٹائر جج ہے، یہ اب سلسلہ وہ لمبا چلے گا، اور ہو سکتا ہے اسمبلی اپنی مدت بھی پوری کر جائے، وہ ریٹائر جج لٹکاتا رہے گا۔ یہی مقصد تھا، کیونکہ آئین، قانون، حلف، ان چیزوں سے پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو وہ بہت زیادہ الرجی ہے، لہذا وہاں سے ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر یا تو صدر بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گیا ہے، کیا چیز دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس نے پی ٹی آئی کے خلاف پھر
جو ہے وہ فیصلہ دے دیا ہے، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری جنہوں نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا، لے آؤ اپنا سارا ریکارڈ، ان کے پاس کدھر تھا؟ ان کے پاس کدھر تھے فارم 45؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ الیکشن کمیشن پھر مدد کو آیا ہے، فکس میچ ابھی تک جاری ہے فروری سے لے کر آج تک۔ اب آپ کو بتانا ہے تاریخی طور پہ نون لیگیں یہ فرعون سے یہ شروع ہوئی ہیں، یہ نون لیگیں، یعنی یہ وردی کے اس میں اقتدار کے ساتھ۔ جب میں آپ کو واقعہ سناؤں گا تو آپ سارا سمجھ جائیں گے کہ یہ جو نون لیگ ہے نا، یہ فرعون کے دور سے وہ موجود ہے۔ اگر آپ نے توجہ دی اور اگر آپ نے سمجھنے کی کوشش کی تو آپ انجوائے بھی کریں گے اور آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ فرعون رامسیس یہ وہ فرعون تھا، کیونکہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، یہ میں آپ پر کلیئر کر دوں، شاید کسی ویور کو نہ پتہ ہو۔ جو بھی مصر کا حکمران بنتا تھا نا، اس کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون یہ نام نہیں ہوتا تھا، نام ان کے اصل میں اور تھے۔ جس فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پنگا ہوا نا، اس کا نام تھا رامسیس۔ انہوں کے نام اپنے اپنے تھے، لیکن فرعون ایک ٹائٹل تھا کہ اب جی یہ فرعون ہے۔ تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا مقابلہ ہوا وہ تھا رامسیس، تو یہ نام نہیں تھا۔ جو بھی مصر کا اس وقت شہنشاہ بادشاہ بنتا تھے فرعون کہتے تھے۔ تو فرعون رامسیس یہ جو ہے وہ 1279 قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 1279 سال پہلے مصر کا حکمران بنا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اس نے 66 برس 2 ماہ تک مصر پر حکومت کی۔ یہ بھی شاید آپ نے پہلی دفعہ سنو، 66 سال اور 2 ماہ۔ وہ ایک شاندار شخصیت کا ویژنری انسان تھا۔ اس نے مصری تہذیب کو اپنے نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ اس نے پوری دنیا سے ماہرین فن جمع کیے اور ان ماہرین نے آنے والے دنوں میں مصر کو تاریخ کی پہلی سپر پاور بنا دیا۔ رامسیس نے نہ مٹنے والی روشنائی بنوائی اس دور میں، سیاہی جسے آپ عام الفاظ میں کہتے ہیں۔ اس نے لاشوں کو ہزاروں سال تک سلامت رکھنے والے کیمیکل ایجاد کرائے۔ وہ جو حنوط کرتے ہیں لاشوں تک، ابھی تک پڑی ہیں، یہ اسی نے ایجاد کرائے تھے، رامسیس نے۔ اس نے بادل لانے اور برسانے والی ٹیکنالوجی حاصل کر لی بھاپ کے ذریعے۔ اس نے ہواؤں کا رخ موڑنے اور موجوں کو پسپا کرنے کا فن سیکھ لیا۔ اس نے ایک ایسی ٹیکنالوجی بنا لی جس کی مدد سے مصری انجینئر سینکڑوں ٹن بھاری پتھر ہوا میں اٹھاتے تھے۔ وہ دیکھیں نا اہرام مصر اسی دور میں بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان پتھروں کو جوڑ کر اہرام بنا دیتے تھے، مقبرے۔ یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ اس کے پاس ستارہ شناسوں کا پورا اسکواڈ تھا، یعنی جو ستاروں کا علم جانتے تھے۔ اس کے ستارہ شناس آسمان کی تبدیلیاں دیکھ کر آنے والے حالات بتا دیتے تھے۔ اس نے دریائے نیل کے دونوں کناروں پر اناج اور باغ اگا دیے تھے، بہت خوبصورت دریائے نیل اس کے دور میں، جس کی وجہ سے مصر کے لوگ خوشحالی اور استحکام کی آخری حدیں چھونے لگے، ہر طرف خوشحالی۔ اس نے مصر میں درس گاہوں کا جال بچھا دیا تھا۔ اس کے دور میں فلسفی اور دانشور عام تھے۔ آج دنیا یونان کے جن فلسفیوں، سائنسدانوں اور دانشوروں کو علم و فن کی بنیاد قرار دیتے ہیں، ان تمام لوگوں نے مصریوں سے علم سیکھا تھا، مصریوں سے، اور ان تمام علوم کا منبع رامسیس تھا، فرعون۔ بار بار کہہ رہا ہوں، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پنگا لیا اس کا اصل نام رامسیس تھا۔ اس نے دنیا کے بہترین جادوگر جمع کیے اور انہیں دربار میں اعلیٰ عہدے دے دیے۔ اس کے پاس دنیا کی بہترین فوج تھی۔ اس کے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ تھے، اور وہ جواہرات جڑے ہوئے
برتنوں میں کھانا کھاتا تھا۔ ان تمام کامیابیوں اور فتوحات نے رامسیس کا دماغ خراب کر دیا اور اس نے خود کو کائنات کا خدا نعوذ باللہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اتنی ترقی ہو گئی، ہر طرف خوشحالی، کہ اس نے اینڈ پہ کہا کہ جی میں ہی خدا ہوں۔ اس کا کہنا تھا دنیا کی تمام طاقتیں اس کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ چاہے تو ہواؤں کا رخ پھیر دے، وہ چاہے تو کنگلوں کو بادشاہ بنا دے، اور اگر وہ چاہے تو وہ بادشاہوں کو کنگلا کر دے۔ خدائی کے اسی زوم میں ایک دن اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا، بتاؤ میری خدائی کب تک قائم رہے گی؟ اب غور کرنا ہے۔ نجومیوں نے ستاروں کی چال پڑھی اور اس کے بعد عرض کیا، حضور بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، یہ بچہ آپ اور آپ کی خدائی کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ رامسیس نے اسی وقت حکم دیا، آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے بعد بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل شروع ہو گیا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون رامسیس کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ فرعون رامسیس دوم 1213 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا ہوا دریائے نیل میں ڈوب کر مر گیا۔ بحر کلثم بھی کہتے ہیں، دریائے نیل بھی کہتے ہیں، لیکن قدرت نے اس کی لاش ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی۔ رامسیس کی لاش آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہے۔ اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی نلکی ہے، اور اس نلکی کے ذریعے اس کے منہ میں قطرہ قطرہ پانی ٹپکایا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے نئی چیز ہوگی۔ اور اس کے ناخن مسلسل بڑھتے رہتے ہیں، جنہیں 2-3 ماہ بعد باقاعدہ تراشا جاتا ہے ناخنوں کو۔ اس سارے عمل میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ اس پر کوئی عالم دین ہی روشنی ڈال سکتا ہے۔ سر دست ہم 3285 برس بعد آج کے زمانے میں بیٹھ کر فرعون کے اس نفسیاتی خوف کا تجزیہ کرتے ہیں جس نے اسے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج ہم فرعون کے احکامات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے فرعون کو بظاہر اس بے وقوفی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی کرسی مضبوط تھی، اپوزیشن کا کوئی وجود نہ تھا، عوام خوشحال تھے، اور علم و ادب میں پوری دنیا میں مصر کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ لہذا اگر فرعون قدرت کے نظام سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتا تو اس کی حکومت اسی طرح چلتی رہتی۔ سوال یہ ہے پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ تھوڑا سا مزید گہرائی میں جائیں تو ہمیں محسوس ہوگا یہ بنیادی طور پر فرعون کا خوف نہیں تھا، یہ اس کے حواریوں بلکہ اس کی مسلم لیگ نون کا خوف تھا۔ اس کی مسلم لیگ کا خیال تھا اگر نجومیوں کی بات درست ثابت ہو گئی تو ہم سب فارغ ہو جائیں گے۔ اگر عمران خان کو رہا کر دیا، اگر پی ٹی آئی کو جلسے کرنے دیے، ڈاٹ کنیکٹنگ اسی کو کہتے ہیں نا، ہم سب فارغ ہو جائیں گے۔ مینڈیٹ واپس ہوا، اصل ججوں کے پاس کیس چلے گئے، فارم 47 فارم 45۔ یہ فرعون کا ڈر نہیں تھا، یہ اس کی نون لیگ کا ڈر تھا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ گئے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، ہم سب فارغ ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً فرعون سے احکامات جاری کرائے اور فرعون کی قدرت کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں فرعون رہا نہ ہی مصر۔ اسی طرح ہوتا ہے 1971 جی، یا بیٹھے رہے بچی کھچی عورتیں، بچی کھچی شراب، سمجھ رہے، بچے کھچے ٹھیکے،
समझ रहे हैं? ना मशरकी पाकिस्तान रहा, ना याजर रहा, ना कब्र की जगह मिली, ये होना है बिल्कुल। आपको महसूस होगा फिरौन का सारा बहरान उसकी नून लीग ने पैदा किया था। ये नून लीगें बुनियादी तौर पर बहरान की वो लकीरें होती हैं जो पत्थर और लोहे के बने कलों को खंडर बना देती हैं। ये फिरौन जैसे शानदार बादशाहों को बर्बाद कर देती हैं। समझ गए? लेकिन सवाल यह पैदा होता है, ये नून लीगें जन्म कैसे लेती हैं? इनके जन्म को समझने के लिए आपको जंगल की रवायात में झांकना पड़ेगा। अब आगे समझ, ये नून लीगें किस तरह बनती हैं, MQM किस तरह बनती हैं, पीपल पार्टियां किस तरह बनती हैं, डैडी कहने वाले। कहा जाता है जंगल में जब कोई शेर पहली बार शिकार के लिए निकलता है तो उसके हवारियों का एक ग्रोह बन जाता है। ये हवारी ऐसे छोटे और मस्कीन जानवर होते हैं जो शेर के शिकार पर जिंदा रहते हैं। उनमें से कोई शिकार का सर खाता है, कोई शिकार की खाल उधेड़ता है, कोई उसकी आंतें चबाता है, कोई उसकी दुम चूसता है, कोई उसकी आंखें नोचता है और कोई उसके पाए पकाकर खा जाता है। समझ गए? तारोना किरो आ गए ने, तारोना मरी मोरंग जेबरों किरो आ गई यान, कोई उस अच्छा जाता है। हवारियों का ये ग्रोह निकम्मे जानवरों का दस्ता होता है और उनकी बका शेर और शेर के शिकार से वाबस्ता होती है। अगर आप लोगों ने दिलचस्पी ली या बड़ी जगह पे आप कोट कर सकेंगे, आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। ये जानवर रोज शेर की कचार के सामने कतार बना बांध कर बैठ जाते हैं, कतार बांध कर। जो ही शेर निकलता है ये चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। शेर शिकार के बाद एक आध रान लेता है और धूप में बैठकर खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद इन हवारियों की बारी आती है। ये हवारी जानवर, हम 28 मई वाले, हम 9 मई वाले नहीं, ये हवारी जानवर उस शिकार से बड़े आराम से एक आध हफ्ता निकाल लेते हैं। PDM 1.5 साल कट गई अभी वाले। जब ये शेर बूढ़ा हो जाता है बाजवा, ये दरवेशी इख्तियार करने लगता है या ये उस जंगल से उकता जाता है, तो ये हवारी उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं और उसे ये बताना शुरू कर देते हैं, हुजूर आपका वजूद इस जंगल की खुशहाली और इस्तेकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपने वर्दी उतार दी तो ये सारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। डिग्गियों में छुप छुप के अहमद खान, शहबाज शरीफ डिग्गियों में छुप छुप के गेट नंबर 5 के सारा लना ना वर्दी न उतराए। ऐसा कि वसा वो आंध्रा वो दुम चूसना वो ऐसा कि वसा वर्दी न उतराए। अगर उतराए तो सारा कुछ बंदोबस्त करके बनाए। बहरहाल सारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा खुदा के वास्ते इस जंगल की बका के लिए अपने फैसले पर नजरसानी फरमाएं। अक्सर शेर इन हवारियों की बातों में आ जाते हैं, जिस तरह फिरौन आ गया, और वो मजीद 10-20 बरस तक शिकार खेलने का ऐलान कर देते हैं, एक्सटेंशन। इन 10-20 बरसों के दौरान किसी दिन शेर के पंजे कमजोर पड़ जाते हैं और उसके दांत गिर जाते हैं, तो ये सारे हवारी, सुनना है, ये सारे हवारी किसी दूसरे शेर की कचार के सामने कतार बांध कर बैठ जाते हैं। आप बाजवा को गालियां देते हैं, जिसने अदम एतमाद कराई, जिसने सिंध हाउस आबाद किया, जिसने इत्तेहादी तोड़वाया, बाजवा को गालियां देते हैं। नया बादशाह कतार बांध कर बैठ जाते हैं। यह सिलसिला जब जंगलों से निकलकर शहरों और मुल्कों में आता है तो इससे नून लीगें बनती हैं और इन नून लीगियों से इंसानी शेरों के जवाल का दौर शुरू होता है। और कितना जवाल आएगा इस मुल्क पे? अदालतें, इंसानी हकूक, पुलिस, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कितना जवाल।
یہ بنیادی طور پر اقتدار کا فلسفہ ہے۔ فرعون سے لے کر آج تک ہر صاحب حکومت کی ایک لیگ ہوتی ہے، اور یہ لیگ اسے ہر وقت یاد کراتی رہتی ہے آپ کا وجود اس ملک کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ سپہ سالار کی مہربانی سے ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ آرمی چیف کی مدد سے SIFC سے ملک لہراں بحران، نہیں سنتے بیان؟ آپ کا وجود، سمجھ گئے؟ اور اگر آپ نے میدان چھوڑ دیا تو خوشحالی اور استحکام کا یہ عمل دم توڑ دے گا، سمجھ گئے؟ جس کے بعد یہ ملک ختم ہو جائے گا اور دنیا کے 99.99% حکمران ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ جس کے بعد جب اب یہ ضیاء کو عامر کہتے ہیں، پتہ ہے ضیاء کو برا بلا کہتے ہیں یہ لوگ، یہ پھر اس طرح ہوتا ہے، یہ ضیاء کو اب برا بلا کہتے ہیں۔ جب تک وہ حکمران قائم رہتے ہیں یہ لوگ اس کے شکار پر چلتے رہتے ہیں ملٹری لیڈرشپ کے لیے۔ ان لیگیوں کا ریکارڈ ہے، انہوں نے آج تک کسی سربراہ کو اقتدار سے باعزت طریقے سے رخصت نہیں ہونے دیا۔ نہ 2 دفعہ بے نظیر کو نکالا، کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ، باجوہ صاحب، پھر اسی باجوے کے قدموں میں آیا پیر پگاڑا کا یا اعتزاز احسن کا، اقتدار میں نہ ہو تو پیر پڑتے ہیں، بوٹ چاٹتے ہیں، اور اقتدار میں ہو تو آج کل دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، سیدھا گریبان پہ اقتدار جو ہی ملے تو جی۔ کسی سربراہ کو اقتدار سے باعزت طریقے سے رخصت نہیں ہونے دیا، لہذا آج رامسیس کے 3285 سال بعد محسوس ہوتا ہے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے کا منصوبہ فرعون نے نہیں بنایا ہوگا، یہ یقیناً فرعون کی نون لیگ کا جمہوری فیصلہ ہوگا۔ فرعون کی نون لیگ کو جب نجومیوں کی پیش گوئی کا علم ہوا ہوگا تو اس نے فوراً ایک بڑا اجلاس بلایا ہوگا جاتی امراء میں، اور اس اجلاس میں پارٹی نے فیصلہ کیا ہوگا ہمیں ملک کی خوشحالی اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہر قیمت پر فرعون کی جان بچانا ہوگی۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے فرعون کو قائل کر لیا ہوگا وہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود بچے قتل کرنے کا حکم دے دے، عمران خان پہ 200 مقدمے ٹھوک دے، 10,000 بندہ گرفتار کر لے، ہر بندہ 9 مئی تنیاؤ، ہر بندہ 9 مئی تنیاؤ حکم دے دے۔ اور فرعون نے بھی وسیع تر قومی مفاد اور نظریہ ضرورت کے تحت اس قرارداد پر دستخط کر دیے ہوں گے، جس کے بعد جب تک فرعون زندہ رہا نون لیگ بنی اسرائیل کے بچے قتل کراتی رہی، لیکن آخر میں پتہ چلا وہ خطرہ جسے نون لیگ محل سے باہر ڈھونڈ رہی تھی وہ فرعون کی گود میں پروان چڑھتا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے نون لیگ نے آخری وقت میں اس خطرے سے نپٹنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اس لمحے وقت کے پلوں تلے بہت پانی گزر چکا ہوگا۔ میں نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا، لیکن اس واقعے کا یہ نفسیاتی پہلو ہمیشہ میری نظروں سے اوجھل رہا۔ 2 دفعہ سنیں گے نا پھر آپ کو لطف آئے گا اور آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں کو وسیع کرے اور آپ کے دسترخوانوں کو لمبا چوڑا کر دے۔ جس نے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لی ہے تو وہ کمنٹس میں یس لکھے کہ اس نے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لی ہے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔